हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा और आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं और कनवा गाजी आपके लिए लेकर आए हैं महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 23, किस्त नंबर 23। कहानी है लॉर्ड ज़रार और मिंसा की। फ़िक्शन बेस्ड कहानी है, बहुत ही खूबसूरत एक रोमांटिक स्टाइल में लिखी हुई। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आ रही होगी। कहानी को शुरू करने से पहले वही हमेशा की ड्रिल कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने और सुनने को मिले। लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। लाइक का बटन तो ज़रूरी होता है ना। देखिए, अगर आप हमारी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर गैप्स आने लगते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। आपकी हौसला अफजाई, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत 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 अहम होते हैं। और सबसे पहले नावल शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बहुत ही अच्छे रीडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने जो है बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं और बहुत ज़्यादा जो है सराहा है हमें इस मामले में। जी, तो हमारे कुछ बहुत प्यारे रीडर्स हैं, जैसे कि हमज़ा रफ़ीक। आपने कहा कि बहुत खूबसूरत नावल है, नेक्स्ट जल्दी दीजिए। तो हमज़ा, मेरी पूरी कोशिश है कि एक दिन के या 2 दिन के वक्फे से मैं इसकी एपिसोड अपलोड करती रहूँ। अना जाहिद, बहुत शुक्रिया पसंदीदगी के लिए। मरियम मलिक, बहुत शुक्रिया पसंदीदगी के लिए। सदफ़ फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया, आपने शफ़ा के लिए मेरी दुआ की। और ताहा अरुमन ने भी बहुत तारीफ़ की है नावल की, बहुत शुक्रिया ताहा अरुमन। अली ज़ैब जो हैं हमारी बहुत अच्छी रीडर हैं, उन्होंने भी जो है तारीफ़ भी की है, सराहा भी है, लेकिन साथ साथ अपलोड करने के लिए भी कहा है। तो वही जवाब है अली ज़ैब कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के गैप से अपलोड करते रहें, ज़्यादा गैप ना लें। मिसेस सज्जाद सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त निकाह स्पेशल एपिसोड पे तबसरा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तस्नीम कुरैशी हैं, अदील ख़ान हैं, साइमा अंजुम हैं, ताहा तारिक हैं, विश्मा ज़हरा हैं, SP गेमर हैं। ये आप सबका और भी बहुत सारे रीडर्स का जो हमें सराह रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, उन सब का मेरी और कनवा की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, किस्त स्टार्ट करते हैं। महकता इश्क, किस्त नंबर 23, तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। ज़रार सुबह की पहली फ़्लाइट से आयरलैंड आ चुका था और अब मुसलसल मीटिंग्स में मसरूफ़ था। जब लंच टाइम पर उसके सेलफोन पर बेल हुई, वो नंबर देखकर लब भीज गया था। यकीनन मिंसा ने फिर कुछ उल्टी सीधी ज़िद की होगी, उसने सोचा। फिर साथ बैठे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से माजरत करता हुआ कॉल रिसीव करता, फ़ोन कान से लगाता एक कोने पर आ गया। हेलो अलीना मामी। ज़रार, तुम ये ऐसे कैसे बिना बताए निकाह के फौरी बाद अकेले निकल गए? उसकी खैरियत पूछने के बाद अलीना ने शिकवा किया। आपकी भांजी साथ आने को तैयार नहीं थी और मुझे रिश्तों में ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं, इसलिए अभी हमारे दरमियान फासले ही मुनासिब हैं। वो गहरा सांस खारिज करते हुए नज़दीकी सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया था। ज़रार, एक बात कहूँ? कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद अलीना की पुरसोच आवाज़ उभरी। जी कहिए। वो उनके अंदाज़ पर चौंका। मिंसा बहुत डरी हुई है, उसे लगता है कि उसकी वजह से तुम्हें कोई जानी या कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मैं उसकी सोच की वजह से सख्त परेशान हूँ और आज सुबह से वो कमरे में बंद है, वापस पाकिस्तान जाने की ज़िद कर रही है। अलीना का अंदाज़ संजीदा था। उनकी बात सुनकर ज़रार चौंक गया था। मिंसा को आज सुबह मम्मी के साथ मेंशन शिफ्ट होना था, वो अभी आपके पास क्या कर रही है? और मम्मी किधर हैं? वो सीधा होता हुआ कलाई पर बांधी घड़ी में वक्त देखता हुआ बोला।
دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ کل رات شور شرابے کے بعد صبح سبھی دیر سے اٹھے ہیں۔ ابھی تو ادھر ناشتہ ہوا ہے۔ عاتقہ واپسی کی تیاری کر رہی ہیں اور منسا نے ضد پکڑ لی ہے کہ اسے واپس سوات پاکستان بھیج دیا جائے۔ میں اس وقت سخت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ نکاح کے بعد اسے عقل آ جائے گی، مگر وہ تو اور بھی جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اب میں کیا کروں اور عاتقہ سے کیا کہوں کہ میری بھانجی سسرال جانے سے انکاری ہے؟ وہ اسے اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ وہ تو صبح 7 بجے کی فلائٹ لے کر 2 گھنٹے میں آئرلینڈ پہنچ کر اپنی میٹنگ تک نپٹا چکا تھا، اور ادھر ابھی سب ناشتے سے فارغ ہو رہے تھے۔ اسے وقت کی اس بربادی پر افسوس ہوا تھا۔ زرار، علینا کی آواز پر وہ سیدھا ہوا۔ مامی، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی بھانجی سمجھدار ہے، عقل رکھتی ہے، کوئی بچی تو نہیں ہے کہ اسے حالات کی، رشتوں کی سمجھ نہ ہو۔ زرار کا لہجہ خفگی سے بھرپور تھا۔ زرار، میری بھانجی دل کی بری نہیں ہے، بہت پیارا دل رکھتی ہے اور حساس بھی بہت ہے، اور تم لکھ لو اسے صرف تمہاری فکر ہے کہ وہ خود کو منحوس سمجھتی ہے، اسی لیے تمہیں بچانے کے لیے ہی تو تم سے دور بھاگ جانا چاہتی ہے۔ زرار میرے بیٹے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس نے اپنی پھپھو اور خاندان والوں کی کیسی کیسی باتوں اور رویوں کا سامنا کیا ہے۔ اسے سب منحوس اور سبز قدم بولتے ہیں ادھر۔ علینا دل گرفتگی سے بولی۔ وہ لوگ کم ظرف تھے جنہوں نے منسا کی قدر نہیں کی، لیکن خود کو یوں منحوس سمجھنا، او گاڈ، یہ کس قسم کی جہالت ہے؟ کیا ہماری تعلیم ہمیں یہ سب سکھاتی ہے؟ دنیا میں جینے کے لیے سب سے پہلے اپنی سیلف رسپیکٹ اور اس کے بعد اپنی بقا کی جنگ لڑنے کا حوصلہ ضروری ہوتا ہے۔ جو معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھی خاصا بھرا بیٹھا تھا کہ اس نے تو اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بڑے فیئر طریقے سے منسا کا رشتہ مانگا تھا اور پورے رسم و رواجوں کے ساتھ نکاح کیا تھا، مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ منسا کی بے اعتباری، اس رشتے کو ماننے سے انکار، اور اب بجائے مینشن شفٹ ہونے کے الٹا پاکستان جانے کی ضد۔ زرار، علینا نے اسے پکارا تو وہ اپنی سوچوں سے نکلا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ کہیں نہیں جا رہی، میں سب سنبھال لوں گا، آپ اس کی پیکنگ کروائیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا خدا حافظ کہہ کر فون کاٹ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے منسا کا فون ملایا۔ بیل جا رہی تھی پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ زرار کی پیشانی پر شکنیں ابھرنے لگی تھیں۔ فون اٹھاؤ، ورنہ اگر میں وہاں آیا تو بس پھر رخصتی ہی ہوگی۔ اس نے دھمکی بھرا میسج لکھ کر سینڈ کرنے کے بعد کال ملائی اور حسب توقع دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کہیے، منسا کی آواز ابھری۔ شوہر بننے کے بعد پہلی بار کال کی ہے، سلام دعا نہیں کرو گی؟ وہ تصور میں اس کے سرخ تپتے ہوئے چہرے کو سوچتا ہوا مسکرایا۔ آپ؟ منسا نے یقیناً دانت پیسے تھے۔ ایک دھیمی مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر ابھری۔ سنا ہے تم مینشن جانے کی بجائے سیدھا میرے ساتھ ہنی مون پر پاکستان جانا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون انداز میں اس کا خون جلا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حسب توقع وہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی کچھ تپتی ہوئی بولی تھی۔ آج رات تم مجھے مینشن میں ملنی چاہیے ہو، ورنہ جو میں کروں گا اس کی ذمہ داری پوری کی پوری تمہاری ہوگی۔ زرار نے سنجیدگی سے اپنی بات کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ لنچ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے عاتقہ کو فون کر کے انہیں مینشن میں پہنچ کر منسا کے لیے اس کے برابر والا کمرہ سیٹ کروانے کی گزارش کی۔ زرار، رات تم کہہ کر گئے تھے کہ صبح ہوتے ہی اسے مینشن لے جاؤ گے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ پہلے جا کر انتظامات کروں؟ آخر ایک بار بتا دو
تم چاہتے کیا ہو؟ یوں بار بار پروگرام بدلنے سے بچی کا دل بھی خراب ہوگا۔ عاتقہ کو منسا کی فکر تھی، جسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے چلنے کا عندیہ دیا تھا۔ ممی، آپ کی بہو ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ضدی اور خودسر ہو رہی ہے۔ سنا ہے محترمہ پر پاکستان جانے کا بھوت سوار ہوا ہے، جسے آپ کا بیٹا ہی اتار سکتا ہے۔ اس لیے محترمہ کے استقبال کی تیاریاں کریں، ہم ڈنر ایک ساتھ گھر پر ہی کریں گے۔ یعنی وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ عاتقہ کو احساس ہوا۔ ٹھیک ہے، تم بہو کو لے کر گھر پہنچو، اور ذرا ایک بات کا خیال رکھنا، لڑکیاں کانچ سے بھی نازک ہوتی ہیں، ایسا کچھ مت کرنا کہ وہ تم سے متنفر ہو جائے۔ عاتقہ نے حامی بھرتے ہوئے اسے ہدایت کر کے فون رکھ دیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب ایک کوٹ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بریف کیس لیے زرار ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ چاروں طرف گہرے بادل چھائے ہوئے تھے کہ رات کا سا گما ہو رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر باوردی ڈرائیور فوری گاڑی ٹرمینل کے سامنے لا کر ادب سے گیٹ کھول کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈرائیور سے گاڑی کا ریموٹ لے کر زرار نے اسے چھٹی دی اور پھر اپنا کوٹ اتار کر پچھلی نشست پر رکھنے کے بعد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اپنی آستینوں کے کف موڑے اور ریلیکس ہوتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے آصف خان کو فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع کر دی تھی، اور اب ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ ادھر ہی جا رہا تھا۔ آصف خان کے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اترا تو سامنے ہی لان میں کرسی ڈالے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پوچھ سکتا ہوں اتنا ارجنٹ تم اسے کیوں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ سلام دعا کے بعد آصف خان نے سنجیدگی سے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ چیک کریں۔ زرار نے اپنا فون پر میسج کلک کر کے ان کی سمت بڑھایا۔ منسا صرف میری ہے، اس سے دور رہو۔ اس کے 18 سال کے ہونے کا میں نے تڑپ تڑپ کے انتظار کیا ہے۔ اپنی راہ میں آنے والے اپنے خون کو نہیں بخشا تو تم کیا چیز ہو؟ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو منسا سے دور رہو۔ آفریدی۔ یہ میسج پڑھ کر آصف خان نے حیرت سے زرار کو دیکھا۔ یہ اسکاٹ لینڈ پہنچ چکا ہے اور کسی بھی وقت آپ کے گھر آ سکتا ہے۔ منسا کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مینشن ہی اس کے لیے سیف زون ہے کہ ادھر ٹھیک ٹھاک گارڈ اور پراپر سیکیورٹی ہے۔ زرار نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا۔ میرے خیال سے ہمیں اس پر لیگل ایکشن لینا چاہیے۔ میں پولیس کو کال کرتا ہوں، آصف خان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ منسا میری عزت ہے، میری ذمہ داری ہے، اور زرار ہمدانی کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا بخوبی آتا ہے۔ پولیس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ آفریدی کو ہلکا مت لو، وہ آسان ٹارگٹ نہیں ہے، آصف خان نے سمجھانا چاہا۔ لارڈ زرار کی عزت کا نام تھانے کچہری میں لیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ آپ بے فکر رہیں، وہ منسا کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ بس آپ اسے بھیج دیں، دیر ہو رہی ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ اپنی مامی سے تو مل لو۔ نہیں انکل، اس وقت منسا کو جلد از جلد محفوظ مقام پر پہنچانا ضروری ہے، اندر آیا تو اور لیٹ ہو جانا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ آصف خان نے ملازم کو منسا کا سامان لانے کا کہا اور خود بھی کھڑے ہو گئے۔ میں بچی کو بھیجتا ہوں، اور زرار، وہ رکے۔ منسا کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت سادی لڑکی ہے، اسے ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ ان حالات کو سمجھ سکے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی جاگتی رہی تھی۔ زندگی میں اتنا بڑا موڑ اچانک سے آ گیا تھا کہ وہ الجھ سی گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس نے زرار سے بے حد جذباتی ہو کر بات کی تھی۔ وہ کتنے ارمانوں سے اس سے ملنے آیا تھا، اور اس نے اس کے ساتھ تلخ کلامی کی تھی، اس کے جذبات کی نفی کی۔ ایک پشیمانی کا احساس اسے رات بھر رہا تھا۔ رشتہ تو جڑ چکا تھا، ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا زرار کہ اب اسے نبھانا ہوگا، مگر خود زرار کون سا کم ہے؟ جیسا رویہ اس نے زرار کے ساتھ رکھا تھا
اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ وہ اب اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ پہلے باسط اور اب اگر زرار سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر ساری دنیا کی باتیں سننا پڑیں گی، صرف اس لیے کہ وہ ایک بیٹی کے والدین تھے۔ کیا بیٹی ہونا جرم ہے؟ منسا کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ وہ تو خالہ سے پاکستان جانے کی ضد کرنے لگی تھی، پھر زرار کے فون نے اسے آگ لگا دی تھی۔ وہ دور ہو کر بھی اسے حکم دے رہا تھا، اپنی بات ماننے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، اسے زرار کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اچانک سے عاطقہ نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے اسے علینا خالہ کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا، اور اب خالہ کا آرڈر اسے جھنجھلا گیا تھا۔ وہ اسے سارا سامان پیک کرنے کا حکم دے گئی تھی کہ مینشن سے کوئی اسے شام 7 بجے کے قریب لینے آ رہا تھا۔ آصف خالو نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے جانے کی تیاری کرنے کا کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس کے پاس کچھ خاص سامان تو تھا نہیں، بس 2 سوٹ کیس تھے جنہیں وہ پاکستان سے لائی تھی۔ اپنے کپڑے، سینڈلز اور پاسپورٹس وغیرہ سب پیک کر کے کاہی سبز رنگ کے سادہ سے قمیص شلوار میں ملبوس، اب تھکی ہاری سی اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے کے بعد بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی جب علینا خالہ نے اسے روانگی کا کہا اور ملازم کی مدد سے اس کے سوٹ کیس باہر بھجوائے۔ وہ خالہ اور آصف خالو سے مل کر باہر پورچ میں نکلی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ باہر اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں سامنے ہی گاڑی سٹارٹ کھڑی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ منسا کو اپنے قدم من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ ادھر مینشن میں زرار بھی ہوگا اور وہ بھلا کیسے اس کا سامنا کرے گی، یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کے نزدیک پہنچی ہی تھی کہ اندر بیٹھا وجیح پرسنالٹی والا دراز قد شخص اترا اور آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ آپ؟ منسا کے گلابی لبوں میں جنبش ہوئی۔ سبز رنگ کے لباس میں منسا کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی اور دوپٹے سے باہر نکلے اس کے مہندی کے نقش و نگار سے سجے ہاتھ، جوڑے سے نکلتی ہوئی سیاہ لٹوں نے اس کے گلابی بیضوی چہرے کے گرد ایک دلکش حصار بنایا ہوا تھا۔ زرار نے سینے پر ہاتھ باندھے، گاڑی کی بیک سے ٹیک لگائے، بہت سکون سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ نازک سی سینڈل میں مقید مہندی کی بیل بوٹیوں سے سجے گورے گورے پیر، منسا کا دلکش سحر انگیز سراپا زرار ہمدانی کے اعصاب پر ٹھنڈی پھوار کی مانند برسا تھا۔ آنکھوں میں تراوٹ سی ابری تھی۔ یہ لڑکی اس کا سارا غصہ ختم کر دیتی تھی۔ کیسی ہو؟ زرار نے بغور اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا تھا، جو اسے یوں اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر جم سی گئی تھی۔ بیٹھو۔ کچھ لمحوں بعد زرار نے سنجیدگی سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ آپ؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا کہ شاید خالہ یا خالو موجود ہوں۔ وہ دونوں عقل مند ہیں، ہمیں پرائیویسی دے کر اندر جا چکے ہیں، زرار نے اس کی نظروں کا تعاقب کر کے جواب دیا۔ محترمہ، مجھے اور بھی بہت کام ہے آپ کی نوکری کے سوا، اب آپ تشریف رکھیں تو ہم روانہ ہوں۔ زرار نے میٹھا طنز کیا، جسے نظر انداز کرتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، زرار نے خفگی سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ میں آگے نہیں بیٹھوں گی، منسا نے نفی میں سر ہلایا۔ کم آن منسا، میرے پاس اس وقت فضول بحث کا وقت نہیں ہے، لیٹس گو۔ وہ سختی سے بولا تو وہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سناتی ہوئی سمٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی زرار نے دروازہ لاک کیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز زرار بن کر میرے ساتھ سفر کرنا؟ زرار نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ سر جھکائے شکوہ کر رہی تھی کہ پوچھ رہی تھی، زرار سمجھ نہیں سکا۔ مجھے ہی تو آنا تھا، میرے سوا اور کوئی تمہیں لے جائے ایسا ممکن نہیں۔ وہ سکون سے ڈرائیو کرتا ہوا بولا تو وہ لب بھیجتی
اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ گئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہو، خوبصورت ہمسفر ساتھ ہو، جسے چھونے کا پرمٹ بھی پاس ہو، تو لانگ ڈرائیو کا مزہ آتا ہے۔ وہ بڑے سکون سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کا گود میں رکھا حنائی ہاتھ تھام گیا تھا۔ چھوڑیں پلیز، منسا نے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم مجھ سے دور کیوں جانا چاہتی ہو؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ اس کا لہجہ بھرا گیا کہ زرار کی گرفت میں بلا کی سختی تھی۔ تم پر مجھے پورا شرعی اختیار حاصل ہے، نکاح ہوا ہے ہمارا، کوئی مذاق نہیں۔ اور اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرنا، تمہارا یہ رویہ، اس سب کو میں کیا سمجھوں؟ وہ کرختگی سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے نکاح کریں۔ منسا کی آنکھوں میں تکلیف کی شدت سے آنسو اترنے لگے تھے۔ منسا، زرار نے ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنی سمت کھینچا۔ تم مجھ سے اپنے دل کی باتیں، اپنے سارے ڈر، سارے خوف شیئر کر سکتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گمبھیر لہجے میں اسے آفر کر رہا تھا، جب سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس پر پڑیں اور وہ سیدھا ہوا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، منسا بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ سوچ لو، یہ آفر تمہیں بار بار نہیں ملے گی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ آفریدی اسکاٹ لینڈ پہنچ چکا ہے۔ منسا اور مینشن شفٹ ہو رہی ہے، وہاں جا کے کہانی کیا رخ لینے والی ہے، اصل چیز وہی ہے۔ اور انشاءاللہ مزہ آئے گا ساتھ اس پروجیکٹ کو کرنے میں۔ بس آپ کی حوصلہ افزائی اور پیار کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کریں۔ تمام ایکٹیو کمنٹس کو اب ہم انشاءاللہ تعالی ہر قسط میں ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت شکریہ، آپ ہمیں لائک کر رہے ہیں، آپ ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ آپ فیس بک پر بھی اس ناول میں اپنے پسند کے ڈائلاگ، سینس اور ایڈٹس پوسٹ کر کے مجھے اور کنوا کو ٹیگ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک دن کے وقفے سے نئی قسط کے ساتھ آپ سے جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔